बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और वाशिंगटन और रावलपिंडी से ख़बरें ही ख़बरें, बहुत ज़्यादा ख़बरें हैं। दर पर्दा बहुत कुछ हो रहा है और ख़बरें रिपोर्ट नहीं हो रही और इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही हैं कि आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगले 2 से 4 हफ्ते बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सब अपने अपने घोड़े दौड़ा रहे हैं। कुछ ख़बरें आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, क्योंकि एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही, बहुत बड़ी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। और अगर वो बहुत बड़ी गिरफ्तारी हो गई, जिसका इम्कान बहुत कम है, लेकिन अगर वो हो गई तो फिर बहुत सारा कच्चा चट्टा खुल जाएगा और फिर हो सकता है कि शायद ही कोई बचे जिसका नाम जो है वो ना आए और वो बेनकाब ना हो, और बहुत कुछ होने वाला है। तो ये डाइवर्जन है या फिर कुछ और, इसके बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन ज़रा ख़बरों की तफसील लेते हैं। पहली खबर जो है वो ये है कि अमेरिका से प्रेसिडेंट ट्रंप और वो घिरे हुए हैं इस वक्त इमरान खान साहब के हामियों और मुखालिफिन में। अमरीकी महकमा खारजा में नई हुकूमत जब आती है तो लोग मुस्ताफ़ी हो जाते हैं, और लेकिन जो कैरियर सफारतकार हैं वो बिलअमूम अपनी जिम्मेदारियां जारी रखते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस बार ये कहा है कि अब उनकी भी छुट्टी होगी, यानी जो सफारतकार प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ काम करते रहे उनकी छुट्टी होगी। और अगर ये हो जाता है तो उसमें फिर डिप्टी सेक्रेटरी और असिस्टेंट सेक्रेटरी भी जाएंगे, और उनको भी कह दिया कि आप भी रुखसत हो जाएं, और उसमें नाम आएगा डोनाल्ड लू का, जो कि रजीम चेंज ऑपरेशन के बुनियादी किरदार थे। दूसरी जानिब पाकिस्तान में इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, जनरल आसिम मुनीर साहब के मुज़ाकरात, और वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, मोहसिन नकवी साहब की मौजूदगी में, कोई और मौजूद नहीं था। बैरिस्टर गौहर थे, अली अमीन गंडापुर और मोहसिन नकवी और जनरल आसिम मुनीर साहब। पेशावर में ये तवील नशिस्त हुई, एक नशिस्त हुई जो कि डिस्क्लोज़ हो गई, और कुछ नशिस्तें ऐसी भी हैं जो कि डिस्क्लोज़ नहीं हुई। और जब इनकी भिनक पड़ी जाती उम्रा और ख़ास तौर पर नवाज शरीफ साहब और मरीम साहिबा तक, तो मामलात काफ़ी बिगड़ गए और फिर खुसर फुसर शुरू हो गई, हिलचुल शुरू हो गई, और कहा गया कि जनाब लगाया हमने और बातें उनके साथ हो रही हैं, ये नहीं हो सकता। बिटवीन द लाइन, बैन सतूर कुछ धमकियाँ शमकियाँ भी अपने माउथ पीस के ज़रिए दी गई, बल्कि माउथ पीसेस के ज़रिए दी गई, और वो धमकियाँ भी पहुँची। अब कुछ और बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है। एक खबर है आपके सामने मैं रखता हूँ, और वो है जनाब अंसार अब्बासी साहब की, कि आर्मी चीफ और पीटीआई रहनुमाओं की मुलाकात पर वज़ीर आज़म को ब्रीफ कर दिया गया। हुकूमती ज़राए ने दावा किया है कि आर्मी चीफ और पीटीआई रहनुमाओं की मुलाकात के हवाले से वज़ीर आज़म को ब्रीफ कर दिया गया है, और आला तरीन हुकूमती ज़राए ने यह दावा किया है। और उन्होंने कहा, आला तरीन हुकूमती ज़राए ने, कि आर्मी चीफ और पीटीआई रहनुमाओं की गुज़श्ता दिनों होने वाली बिला शेड्यूल मुलाकात में जो बात हुई, इस पर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म को बता दिया गया है। पहली बात यह है कि ये बिला शेड्यूल मुलाकात नहीं थी, ये शेड्यूल्ड मुलाकात थी, और ये जो दूसरी मुलाकात थी वो भी इसीलिए वो पूरी महफिल सजाई गई थी कि ये मुलाकात हो जाए, और ये मुलाकात बाकायदा तौर पर तयशुदा थी। इसलिए ये आला तरीन हुकूमती ज़राए जो भी हैं वो गलत कह रहे हैं, ला इल्म है, और अगर उनको किसी ने बताया है तो वो भी ला इल्म है। और क्योंकि हमारे पास बहुत पहले ये इत्तला आ चुकी थी और हमने आपको बता भी दिया था, ये नाकाबिले तरदीद खबर है कि जनरल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई, शेड्यूल्ड मुलाकात हुई, तफसीली हुई, 2 घंटे से ज़्यादा रही, और उसमें बहुत सारे एक एक जुज़्व का हमें इल्म है। लिहाजा पहली बात तो ये है। मसला ये है, क्योंकि ये मुलाकात वो कहते हैं कि जनाब आप अपोजिशन के साथ हर दरवाज़ा बंद कर दें और सिर्फ हमारी तरफ देखें, हमें प्रमोट करें और हमें महफूज, हमारे इक़्तिदार को महफूज करें। और मेरा ख्याल है कि ये चीज़ किसी भी सूरत में किसी भी इदारे को कबूल नहीं। अब मैं एक और बात आगे, बल्कि इससे भी आगे की बात होने जा रही है।
اور وہ اس سے آگے کی بات یہ ہے جناب کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب ہو سکتا ہے آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں ایک اور مطالبہ کرنے والے ہیں، اور وہ مطالبہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ڈائلاگ کرے گی، جو مذاکرات کرے گی، وہ انسٹیٹیوشن کے ساتھ کرے گی اور سیکورٹی فورسز یعنی کہ مسلح افواج کے ساتھ کرے گی، اور وہ مطالبہ آ سکتا ہے اور آنے والا ہے کہ عمران خان کی طرف سے کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل طاہر شمشاد مرزا اور پاک بحریہ کے سربراہ، پاک فضائیہ کے سربراہ جنرل عاصم منیر، ڈی جی ایم آئی اور دیگر جو اہم ہیں سی جی ایس چیف آف جنرل اسٹاف، یہ بھی اس باقاعدہ طور پہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں، مذاکراتی ٹیم ہے، یہ سب مل کر کریں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان فوج کے ساتھ مذاکرات چاہتے ہیں، انسٹیٹیوشن کے ساتھ مذاکرات چاہتے ہیں، اور اپنے گلے شکوے اور سب کچھ اپنا موقف وہ ادارے کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ مطالبہ آنے والا ہے، اور اگر یہ مطالبہ آ جاتا ہے تو پھر باقاعدہ طور پہ ایک دیر پاک اور پائیدار قسم کے مذاکرات کا آغاز ہوگا، جو کہ پھر واپس نہیں ہو سکے گا، اور اس میں پھر گارنٹرز کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اگر چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، پاک بحریہ کے سربراہ، پاک فضائیہ کے سربراہ، آرمی چیف، ڈی جی ایم آئی، ڈی جی آئی ایس آئی، یہ سب کے سب موجود ہوں گے تو پھر معاملہ آگے بڑھے گا، اور یہی وہ چیز ہے جس سے خطرہ ہے اس وقت جاتی عمرہ کو اور نون لیگ کو اور نواز شریف صاحب کو اور مریم صاحبہ کو اور 5 سالہ نہیں 10 سالہ پلان کو خطرات لاحق ہیں۔ تو اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ دیکھیے گا، اور میں ذاتی طور پہ بھی میں یہ بات کچھ خبروں کی بنیاد پہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ واشنگٹن سے کچھ ایسی خبریں آنے والی ہیں، واشنگٹن سے آنے والی ہیں، کیونکہ وہاں پہ بہت کام ہو رہا ہے، اور میری اطلاع کے مطابق وہاں پر ہمارا سفارت خانہ جو ہے پاکستان کا سفارت خانہ، وہ بہت کمزور پوزیشن اور بیک فٹ پہ ہے، خاص طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے کے بعد، کیونکہ اس سے پہلے ہمارے نہ ہی خارجہ پالیسی میں ٹرمپ کا کوئی ذکر ہے، اور نہ ہی ہماری داخلہ پالیسی میں ٹرمپ کا ذکر ہے، نہ ہی ہمارے حکمرانوں کا فیورٹ ہے، کیونکہ بتانے والوں نے باقاعدہ طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بریف کر دیا ہے کہ جناب جو اس وقت رجیم ہے پاکستان میں، وہ ساری کی ساری عمران خان کو وہ پاکستان کا ٹرمپ کہتی ہے، اور آپ کو امریکہ کا عمران خان کہتی ہے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال جی یہ ایک بہت بڑی خبر ہے جو کہ ڈیولپ ہونے جا رہی ہے، اس لیے جو نون لیگ وزیر اعظم، آپ خود سوچیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اردلی کو کیا جنرل عاصم منیر صاحب بریف کریں گے، اور یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس وقت جو سچویشن ہے فارم 47 آپ کو دیا ہوا ہے، اور نواز شریف صاحب کا فارم 47 مشکوک، مریم صاحبہ کا فارم 47 مشکوک، نواز شریف صاحب کا فارم 47 مشکوک، اور اس کے ساتھ ساتھ کاف لیگ کے سارے مشکوک، ایم کیو ایم کے سارے فارغ، اتنے سارے فارم 47 آپ کو دیے ہوئے ہیں اور آپ کو لا کے بٹھایا ہوا ہے، تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب آپ کو بریف کریں گے اور اعلیٰ ترین حکومتی ذرائع؟ تو اس لیے خواجہ آصف صاحب بھی اس اپنے آپ کو طفل تسلیاں دے رہے ہیں، تو حقیقت ایسی نہیں ہے۔ تو میں بھی یہی کہوں گا جنرل عاصم منیر صاحب سے اور ہماری فوجی قیادت، ساری کی ساری فوجی قیادت سے، کہ وہ اپنے معاملات پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بہت اچھے کر لے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے جو مطالبات ہیں اس میں اب رخنہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مذاکراتی کمیٹی کا کل اجلاس ہوا، حکومتی مذاکراتی کمیٹی کا، اور اس میں بتا دیا گیا کہ ہم جوڈیشل کمیشن کی طرف نہیں جائیں گے، کیونکہ 9 مئی کا جوڈیشل کمیشن بنایا جاتا ہے، تو اس 9 مئی کے اندر کون ہے؟ اس میں محسن نقوی صاحب اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب تھے نگراں، یہی آئی جی پنجاب تھے، اور یہی کٹ پتلی حکمران تھے اس وقت۔
تو اس لیے یہ کیوں چاہیں گے کہ 9 مئی کی انویسٹیگیشن ہو، اور ویسے بھی 9 مئی کے بارے میں افواج پاکستان کو اور ISI اور MI کے پاس بہت مفصل رپورٹ موجود ہے، لہذا یہ جو بالکل نہیں چاہیں گے، کیونکہ 9 مئی کا آغاز جو ہوگا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان صاحب کی گرفتاری سے ہوگا، اس لیے اس کا نہیں جوڈیشل کمیشن بنائیں گے۔ دوسرا جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ ہے اسلام آباد کا قتل عام، اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم جوڈیشل کمیشن نہیں بنائیں گے، یقیناً ان کو بنانا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اس پہ بھی بنائیں گے تو اس کے بھی آئی وٹنس بہت زیادہ ہیں، عینی شاہد بہت ہیں، اور لاشیں موجود ہیں، زخمی موجود ہیں، گولیاں چلانے والوں کا بھی پتہ ہے، گولیاں کھانے والوں کا بھی پتہ ہے، اس لیے اس میں بھی، اور اس میں بھی 2 ہی کردار جو منظر عام پہ اٹھ کر فرماتے رہے، ایک محسن نقوی صاحب اور ایک عطا تارڑ صاحب، جو کہ بیان کرتے رہے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ جی ہم ذرائع سے خبر آ چکی ہے کہ ہم کسی قسم کا کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں بنائیں گے، تو یہ ایک طریقہ ہے مذاکرات سے راہ فرار اختیار کرنے کا، کیونکہ ہم مذاکرات کا دروازہ بند کریں اور PTI مذاکرات ختم کرے تو اس کے بعد یقیناً باہر سے پریشر آنا ہی آنا ہے۔ اسٹریٹجی اچھی ہے ویسے نون لیگ کی اور ہمارے حکمرانوں کی فارم 47 کی اچھی ہے جاتی عمرہ کی، کہ مذاکرات کا ختم کریں سلسلہ، اور اس کے بعد باہر سے پریشر آئے گا، عمران خان کے لیے آئے گا، اور اس کے بعد پھر ہم اپنا نیا بیانیہ بنائیں گے۔ ایک اور جی خبر جو ہے وہ بہت ہی خطرناک خبر، اور وہ ہے محسن نقوی صاحب نے جس تقریب میں شرکت کی اور اس کی تصویر بھی جاری کی گئی اور اس کی ویڈیو بھی جاری کی گئی، وہ تقریب جو ہے وہ چائنا کے سخت مخالفین جو گروپس ہیں ان کی طرف سے وہ منعقد کی گئی تھی، اور اس تنظیم کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ جو چین میں اس وقت کمیونسٹ پارٹی ہے اس کا تختہ الٹنا، اس حکومت کو فارغ کرنا چین سے، اور وہاں پہ اس گروپ کو انسٹال کرنا۔ اور محسن نقوی صاحب اس تقریب میں گئے ہیں اور وہاں پہ چند الفاظ بھی بولے ہیں، تو یہ چائنا کو کس قسم کا میسج ہے؟ یہ ایک بلنڈر ہے، بلنڈر تو نہیں ہو سکتا، اتنے بیوقوف تو وہ نہیں ہیں، یا پھر یہ کیلکولیٹڈ میسج ہے ٹرمپ انتظامیہ کو کہ جناب ہم آپ کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ پھر وہ کتنا کچھ کر سکتے ہیں۔ اور چائنا آپ ذہن میں رکھیے گا کہ چائنا کے سب سے زیادہ مقروض اس وقت پاکستان ہے، اور سی پیک اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو وہ سارے کا سارا میگا پروجیکٹس جتنے بھی ہیں چائنا کے وہ پاکستان میں ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں بڑی گرفتاری کی طرف۔ بڑی گرفتاری کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ ہے جناب ملک ریاض صاحب کی۔ بحریہ ٹاؤن کے اونر ہیں اور کسی تعارف کے وہ محتاج نہیں ہیں۔ القادر ٹرسٹ میں بھی ان کا نام موجود ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس میں ان کو وعدہ معاف گواہ بننے کا کہا گیا عمران خان کے خلاف، وہ نہیں بنے، اور آج کل وہ موجود ہیں UAE میں، اور وہاں پہ موجود ہیں، اور وہاں سے خبر چلی ہے، اور خبر یہ چلی ہے کہ جی ان کو UAE سے لایا جائے گا، UAE سے لایا جائے گا، اور UAE سے لا کے ان کو گرفتار کیا جائے گا، اور حوالگی کے لیے متحدہ عرب امارات سے رابطے میں ہیں، یہ کہنا ہے قومی احتساب بیورو کا۔ اور انہوں نے نیب نے یہ کہا ہے کہ ملک ریاض اور دیگر افراد کے خلاف دھوکہ دہی فراڈ کے کئی مقدمات زیر تفتیش ہیں، اور عوام بحریہ ٹاؤن کے دبئی پروجیکٹ میں سرمایہ کاری نہ کریں۔ حکومت قانونی طریقے سے ملک ریاض کی حوالگی کے لیے متحدہ عرب امارات کی حکومت سے رابطہ کر رہی ہے، اور ایک اعلامیہ جاری کیا گیا نیب نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض کے خلاف سرکاری اور نجی زمینوں پر قبضے کے مضبوط شواہد موجود ہیں۔ اور پھر آگے انہوں نے مختلف پروجیکٹس کا نام دیا ہے جی کہ یہ پروجیکٹس ہیں جہاں پہ ان پہ الزام ہے۔ ان میں کراچی بحریہ ٹاؤن کے نام پر کراچی، تخت پڑی، راولپنڈی، نیو مری یہ علاقے ظاہر کیے گئے ہیں جی۔ اور انہوں نے کہا کہ ملک ریاض نے سرکاری نجی اراضی پر ناجائز قبضہ کر کے
کر کے بغیر اجازت نامے کے ہاؤسنگ سوسائٹیز قائم کرتے ہوئے لوگوں سے اربوں روپے کا فراڈ کیا ہے۔ یہ نیب کا پریس ریلیز ہے۔ ملک ریاض نے بحریہ ٹاؤن کے نام پر پشاور اور جوم شہروں میں زمینوں پر قبضے کیے۔ انہوں نے بغیر نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ زمینوں پر ناجائز قبضے کر کے ہاؤسنگ سوسائٹیز قائم کیں۔ نیب کے ترجمان نے یہ کہا کہ ملک ریاض اور ان کے ساتھی لوگوں سے دھوکہ دہی کے ذریعے بھاری رقوم وصول کر رہے ہیں۔ اس وقت NCA کے مقدمے میں ایک عدالتی مفرور ہیں، یعنی القادر ٹرسٹ والا کیس ہے، اس میں ان کو ایبسکونڈر ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جی نیب نے بحریہ ٹاؤن کے پاکستان کے اندر بے شمار اثاثے ضبط کر چکا ہے۔ بحریہ ٹاؤن کے مزید اثاثہ جات کو ضبط کرنے کے لیے بلا توقف قانونی کارروائی کرنے جا رہا ہے، یہ نیب نے کہا ہے۔ اور نیب کہتا ہے کہ ملک ریاض اس وقت عدالتی مفرور کی حیثیت سے دبئی میں مقیم ہیں اور بحریہ ٹاؤن کے مالک نے دبئی میں لگژری اپارٹمنٹ کی تعمیرات کے حوالے سے ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا ہے۔ عوام الناس اس حوالے سے مذکورہ پروجیکٹ کے اندر کسی قسم کی سرمایہ کاری کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے جی، اور اس خبر کا انجام کیا ہوگا یہ تو مجھے ابھی تک ہم نہیں آپ کو بتا سکتے، لیکن بہرحال یہ ایک ایسا ہدف ہے جو ابھی تک ماضی میں تو نہیں حاصل ہو سکا، اور اس کی ریزن یہ بتائی جا رہی ہے۔ اس کی ریزن چلیں میں آپ کو پھر اگلے ولاگ میں آپ کو بتا دوں گا، کیونکہ ہیں قواقب کچھ نظر آتے ہیں کچھ۔ فی الوقت دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔